बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम की मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे, उसके बाद आज की दुआ पेश की जाएगी, फिर SMS पर आने वाला सवाल शामिल होगा और फिर जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। टेलीफोन नंबर है 44131280 और 44874299, जबकि SMS का नंबर है 92080। अगर आप अभी कोई सवाल पूछना चाहें तो ये वक्त है कि आप इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर राब्ता कायम फरमाते हुए अपना सवाल पेश फरमा दीजिए, और हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के इब्तिदा में ही ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हमें मौसूल हो जाएं और फिर एक साथ जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए। अब इस वक्त तक तो कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आती है इंशाल्लाह हम वसूल कर लेंगे। और हम प्रोग्राम के दौरान आम तौर पे कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के जब मौलाना जवाब दे रहे हों, गुफ्तगू चल रही हो और मौजू डिस्कस हो रहा हो, तो उस वक्त फिर हम कोई सवाल वसूल नहीं करते, ताकि एक तसलसल बरकरार रहे। और उसके लिए फिर यही इब्तिदाई वक्त ही रखा गया है कि इसमें आप सामीन दोनों नंबरों में से किसी एक पर राब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं। और नंबर है 44131280 और 44874299। आज की पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, क्या नाम है आपका? जी नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, खुश आमदीद भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? और मुफ्ती साहब के हमको सलाम बोलना है उनको भी। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई, आज क्या आपका एक सवाल मेरे ख्याल गुज़श्ता हफ्ते रह गया था, आज इंशाल्लाह उसका जवाब आ जाएगा। आज के सवाल क्या है? जी जरूर जरूर। अभी दो सवाल आज मेरा। जरूर, दोनों लेंगे। जी भाई, एक सवाल तो मेरा ये है कि हम कोई शख्स है, कोई माजूर शख्स है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अगर अल्लाह ताला किसी को कोई खिदमत का मौका दे उसके लिए, तो उसकी खिदमत कहाँ तक कर सकता है? इस्लाम के अंदर क्या है इसके अंदर, मतलब उसको क्या गुस्ल करा सकता है, उसकी जो जरूरत है वो पूरी करा सकता है, और तरीका क्या है उसको कराने के लिए? अच्छा, कहीं आपका इशारा उसके यानी पर्दे वाले मकामात की तरफ तो नहीं इशारा? जी जी जी, लेकिन जी जी हाँ, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और मतलब वो मैं बेसिकली मतलब मेरे रिलेशन में कोई भाई नहीं है, वालिद साहब नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब पास है कोई। तो उनमें इसमें इस्लाम में क्या है, इसका कहाँ तक वो दिया गया है, इसके अंदर कितनी हम वो कर सकते हैं? अच्छी बात है, इंशाल्लाह। जी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को कुछ चीज देता है तो उसकी मतलब एक खिदमत का जज्बा होता है खिदमत करने के लिए। जी भाई, तो परेशान लोग हैं उनकी खिदमत करी जाए। जी, इसके लिए जरूर। दूसरा सवाल क्या है भाई? ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई शख्स है, बार बार जैसे कोई आदमी परेशानी के अंदर है, लेकिन उसको वो ख्वाब में दिखता है कि आप परेशान हो रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, क्या वजह है? कभी कभी वो ऐसा होता है, कभी कभी महसूस भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी ऐसा होता है कि कभी कभी उसकी आवाजें भी आती हैं, जैसे कुछ परेशानी होती है ना कभी, तो ऐसा लगता है कि कोई वो बोल रहा है कि आप परेशान मत हो, मतलब अच्छा। ऐसा है। जी जी, ये बहुत सख्त है। तो इसके बारे में है कि वो मतलब ये अल्लाह की तरफ से है, क्या है? ख्वाब में भी आते हैं, मतलब वो जी वो बताते हैं आप मतलब परेशान हो, दुआ भी करते हैं, बोलो। अच्छी बात है। जी जी, एक इसके लिए मेरा ये है बस। अच्छा, जिस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं वो कोई बुजुर्ग शख्सियत है, कोई यानी जैसे आलम दीन होते हैं या
रिवायती अंदाज में किसी मस्जिद के इमाम हैं या कोई और मजहबी शख्सियत है, इस तरह की कोई शख्सियत ज़हन में आती है? जी जी वो ख्वाब में आता है वो जी वो शख्स ऐसे हैं, वो मतलब मेरे करीबी हैं मेरे बहुत ज्यादा। अच्छी बात है जी, मेरे करीबी भी हैं वो, लेकिन वो फिर भी ऐसे एहसास होता है जैसे उनको भी परेशानी है तो वो भी एहसास होता है उस बात का भी इंशाल्लाह। वो लेकिन वो इसके लिए थोड़ा ये क्या है कि अल्लाह की तरफ से क्या है चीजें, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा बिइज़्निल्लाह ताला। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर भाई, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब हम अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इकबालुद्दीन है। क्या, कौन से दीन? इकबालुद्दीन साहब। जी इकबाल भाई। और मेरा एक सवाल है, वो 4 साल पहले ये सवाल मैंने मौलाना से सुना था जी, जो नमाज में जब आपसे 2 रकात या 3 रकात फौत हो जाते हैं और फर्ज नमाज में इमाम के पीछे जो आप पढ़ते हैं जी भाई, तो उसमें जो है ना ये मौलाना साहब ने बोला था, ये 4-5 साल पहले की बात है जी भाई, कि वो जो है ना वो 2 रकात जो आप पढ़ते हैं वो जब आप तशहुद से उठेगा जी, तो आप वो रकात जो है ना वो आपको खाली रकात करना पड़ेगा। खाली का मतलब ये है कि वलद्दालीन आमीन तक। तो इसमें मैं पाकिस्तान जब गया तो बहुत से उलमा से मैंने ये सवाल किया जी, तो वो खुद कंफ्यूज हो गए। उसने बोला कि भाई इसके जो है ना इसके लिए हम किताबी देखेंगे, आपका सवाल जो है ना ये बहुत कंफ्यूज सवाल है। और उसने ये जवाब मेरे को दिया कि जो आपसे 2 रकात जो पहले वाले फौत हो चुके हैं जी, वो रकात आपको जो है ना सूरत के साथ करना पड़ेगा। तो मैं भी उसमें कंफ्यूज था कि उधर कतर में हमारा मौलाना से है, उसने तो बोला है कि वो रकात आपको खाली करना पड़ेगा, उसमें आपको। हाँ, इसमें हमारे इकबाल भाई 2 रकात जो अगर 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं और आपको उनमें से सिर्फ 2 रकात मिल गई हैं जमात के साथ, तो बाकी जो 2 रकात आप पढ़ रहे होंगे उनमें आपकी बात सही है कि उनमें आखिर में आपको सूरत अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़े, सिर्फ वलद्दालीन आमीन तक आप कह के रुकू चले, क्योंकि वो आपकी तीसरी और चौथी रकातें होंगी। ये जवाब दिया गया था, हमारे यहाँ से दिया जाता है। वो उलमा साहिबान ने मेरे को बोला कि भाई इसका क्या दलील है जो तुम आप बात करते हो। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो वही दलील है जो कतर में हमारा एक मौलाना साहब है, अल्लाह उसको जो है ना उम्र दे, लंबी उम्र दे, उसने जो है ना कहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो है ना ये सवाल किया कि क्या ये रकात कैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने तो मुझे ये जवाब दिया है, तो मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई फरमाए दलील के साथ। जरूर भाई, जरूर इंशाल्लाह ताला। और कोई सवाल है इकबालुद्दीन साहब? मेरा यही सवाल है सर। इंशाल्लाह अभी जवाब आएगा बारी आने पे इंशाल्लाह ताला जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। जी जी, 2 सवाल है मेरे। क्या नाम भाई आपका? अब्दुल माजिद है मेरा नाम। अब्दुल माजिद साहब, खुशामदीद। क्या सवाल है पहला? जी, ये जो सूरत की तरफ की एक आयत है, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। जी भाई। तो इसके अंदर जो बनून जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जी, तो ये जो जितना अरबी मैं जानता हूँ उसका मतलब ये सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है। जी भाई। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ लड़के हैं जीनत दुनिया के लिए या फिर क्या? बस मतलब बेसिक क्लैरिफिकेशन चाहिए जी। आप बनून के बारे में बताना चाहते हैं? हाँ, जी। अच्छा, और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है, यही दूसरा पहले सवाल में लीजिए इसको। अच्छा। ये तो ये जो क्या नाम है, हर मतलब सबके लिए जो है ये माल और दौलत जो है जीनत दुनिया के लिए, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी उनके जब बेटा इंतकाल हुआ था इब्राहिम, तो वो भी बहुत अफसोस हुए थे, यानी दुनिया के लिए वो भी रोए थे, उनको भी तकलीफ हुई दुनिया के लिए ही, यानी दुनिया की खातिर। तो फिर आयत थोड़ा कैसे रिलेट कर सकते हैं? सबके लिए इससे मुराद क्या है कि सब इंसानों के लिए ये है या पूछना चाहते हैं उलझन इस तरह? हाँ, मतलब ये मतलब सबके लिए, मतलब ओके, मतलब आयत तो ठीक, लेकिन
سب کو دنیا کے لیے تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے اپنی اولاد کی طرف پیار, یعنی تو ہم لوگ اس آیت کو اس پہ کیسے ہم لوگ فٹ کریں گے؟ ہاں لیکن انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی, لیکن اس میں یہ خیال کیوں آنے لگا کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے؟ یعنی اللہ نے مطلب اس میں بنا تو نہیں فرمایا آیت میں نہیں آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ بس دنیا کے حد تک مطلب دنیا میں کسی اور کے اوپر دھیان مت دو, ایسے لگ رہا ہے. نہیں زینت ہے تو زینت سے تو ہمیں آراستہ ہونا چاہیے نا. جی بس وہی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال کیا بھائی آپ کا؟ دوسرا جو وتر کی جو نماز ہوتی ہے جو ہم لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں کنٹینیوسلی, جی تو اس کے اندر جو دعا ہوتی ہے دعائے قنوت, جی تو یہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے رکوع کے بعد؟ کیونکہ میں کنفیوز ہوں کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے, کیونکہ وہ کیا نام قنوت نازلہ کے ٹائم پر ہی وہ بعد میں پڑھی گئی تھی, ایسا کچھ کلیریفیکیشن چاہیے کہ جب جو وتر جو پڑھتے ہیں نارمل عشاء کے بعد, جی بھائی, تو یہ وتر کب پڑھنا چاہیے؟ دعائے قنوت پہلے ہونا چاہیے رکوع کے بعد؟ انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا. بس جی بہت شکریہ آپ کا عبد الماجد صاحب, بارک اللہ فیک, بارک اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افسر ہے. افسر بھائی خوش آمدید. میرا سوال تھا, یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو آیت ہے جس میں لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا, جی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک اس میں بتایا ہے. جی بھائی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں. صحیح. تو اس کی لاسٹ ٹائم میں نے مفتی شاہد صاحب سے ان کے بیان میں سنا تھا, بہت تسلی بخش جواب دیے تھے, وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہ تھوڑا وضاحت کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. نہیں اس میں الجھن کیا ہے کہ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب انبیاء کے اس میں آیت میں جو مفہوم بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے, سب ایک جیسا سمجھتے, سب کو ایک برابر دیتے, یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے جس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی بھائی. اور ایک دوسرا جو سوال تھا زکوٰۃ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جیسے 2.5% جو زکوٰۃ ہے ٹوٹل ہمارا پروفٹ کے اوپر, تو اس کی کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تشریح کیا ہے قرآن شریف میں؟ تھوڑا اس کا نہیں, قرآن میں تو نہیں, یہ حدیث میں آیا ہے بھئی. اچھا, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کتنا دو. اس کا تھوڑا اس کی وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ضرور. بارک اللہ فیک افسر بھائی, اللہ فی امان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عبید بھائی, بہت دن سے میں پریشان ہو رہا تھا آپ کے کال لگانے کے لیے. کیا اس میں نام ہے آپ کا بھائی؟ جی میرا نام محمد یوسف انصاری ہے. یوسف انصاری صاحب خوش آمدید. الحمدللہ. جی میرا 2 سوال میں بہت دن سے میں سوچ رہا ہوں کال لگانے کے لیے. ضرور. پہلا سوال کیا ہے؟ جی پہلا سوال شادی ہوا, ٹھیک ہے کیا؟ اور میرا شادی ہوا پہلے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میرا کچھ شیطانی اثر ہوا تو بیوی میرا آپ کی آواز لکھ کے بھیجا. آپ آواز کٹ رہی, کچھ جملے سمجھ میں آ رہے کچھ نہیں. بیوی نے کیا کیا؟ وہ بیوی نے طلاق پیپر لکھ کر وہ بھیجا میرے پاس. اور میں سامنے اس کا نہیں ہوں, اس کو دین مہر دین مجھ سے نہیں لیا. بس وہی دین مہر دین کے لیے مجھے سوچنا پوچھ رہا ہے آپ سے کیا کرنا پڑے گا وہ دین مہر دین اس کا. اچھی بات ہے. اب اس میں کتنے عرصے کے بعد انہوں نے طلاق ان کی طرف سے پیپر آیا تھا؟ یہ بس 2 مہینے 3 مہینے کے اندر میں ہو گیا. اچھا 2 مہینے کے. ٹھیک ہے بھائی. اور یعنی آپ شادی کے بعد یہاں تھے اور وہ آپ کو یہاں پیپر آ گیا کورٹ کی طرف سے؟ نہیں گھر پہ وہ لڑکی خود بھیجا, مولوی صاحب کے دوارا لکھوا کے پیپر بھیجا تھا میرے پاس. اچھا اس کا ماں باپ نے بھیجا. اچھا آپ نے اس پہ کیا ریئیکشن دیا؟ میں نے بولا میں نہیں دیں گے, میں تو رکھنے والا ہوں. پھر بھی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں. اچھا سامنے نہیں آئے گا, پیپر بھیجا سائن کر دو. ہاں تو وہ پیپر بھیجا تھا, میں اس پہ صرف سائن کر دیا. اچھا آپ نے سائن کر دیے, یعنی گویا کہ آپ نے طلاق دے دی انہیں. جی میرے کو بولا سائن کرو, میں بولا اس کو دین مور دین میرے پاس اس کو سامنے وہ معلوم نہیں ہے, وہ لڑکی بھیجا وہ میرے کو معلوم نہیں. اچھا تو اب آپ ان کا جو مہر کی رقم تھی وہ آپ دینا چاہتے ہیں انہیں؟
جی وہ کم مہر کا رقم میرے پاس پورا ہے, اس کا سامان وامان پورا میرا ہی پاس رہ گیا, وہی دینا چاہتا ہوں. اچھا, تو اس میں الجھن کیا ہے؟ دوں یا نہ دوں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں, وہ بہت دوری چلا گیا, وہ دوسرے گھر بس. اچھا, اس کی قیامت میں مجھے پکڑا جائے گا. اچھی بات ہے. یہ اس کو واپس کرنے میں کیا ہے, یہ سوال پوچھنا ہے. انشاءاللہ تعالی جی جواب آئے گا. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا اب آتے ہیں آج کی دعا کی طرف. دعا 3 حصوں پر مشتمل ہے سامعین, اور اس کا ایک حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں. یقیناً سامعین کی کسی نہ کسی تعداد نے اسے یاد کر لیا ہوگا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول یا یحول, دونوں جگہ آتا ہے, ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اب اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے, اور وہ ہے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. بس اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ, تو ہمیں ہماری سماعتوں یعنی سننے کی صلاحیت, و ابصارنا بینائی کی صلاحیت, اور ہمارے جسم میں جتنی بھی فورسز یا جتنی طاقتیں ہیں ان سب سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم سننا بہرے ہو جائیں یا نابینا ہو جائیں, اور کسی لحاظ سے کمزور ہو جائیں, چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں, کچھ اور پرابلم ہو جائے. اے اللہ, تجھے ان ساری طاقتوں, ان ساری صلاحیتوں سے ہمیں مستفید ہونے, اس سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں تو موقع عطا فرما, تو ہمیں اس کی استطاعت عطا فرما. اور یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ہمیں مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے. وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. جس طرح مال ہوتا ہے وہ موت کے بعد ورثہ کی طرف چلا جاتا ہے, تو یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے وراثت یا وارث کا لفظ آ جائے گا. مولانا اگر آپ اس کی مزید کچھ وضاحت فرما دیں تو امید ہے کہ سامعین کو اس سے استفادہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی جو سنہرے الفاظ دعا میں جو ہے پیش کیے گئے ہیں, تو پھر اس کی تشریح آپ نے آسان الفاظ میں کر دی ہے, تو مزید شاید جو ہے وضاحت کی تشریح کی ضرورت نہیں رہتی. بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو دعا پیش کی جا رہی ہے تو اس دعا کو جو ہے اگر کسی کتاب میں دعا مل جاتی ہے, یعنی اگر کسی کو یعنی صرف سن کر یاد کرنا مشکل ہے تو نیٹ پہ ڈال دیں آپ, کچھ الفاظ تو پوری دعا آ جائے گی. یا کوئی کتاب گھر میں آپ کے پاس جو ہے موجود ہے ماشاءاللہ, تو پھر اس میں دعا مل جائے گی. یا پھر پروگرام کو سن کر بار بار ریپیٹ کرنا چاہیں تو پھر جو ہے سامعین جو ہمارے بھائی بہن اس کو یاد کر کے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور سامعین اس دعا کے بعد جو آج جو الفاظ ہم نے یاد کیے ہیں وہ ہیں کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اور امید ہے کہ سامعین اس طرح توجہ فرمائیں گے اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. بہت مفید ہماری ضرورتیں ہیں. یہ کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے جسم کی جس کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں چلو یہ چلی جاتی تو کوئی بات نہیں. ہمیں ہر طاقت, ہر صلاحیت چاہیے جب تک ہم زندہ رہیں. اب آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف. گزشتہ ہفتے کچھ کال رہ گئی تھی, اس میں ندیم خان صاحب کا ایک سوال نے اس کو جواب دے دیا تھا. دوسرا سوال تھا کہ کوئی شخص اگر سود کا اور بیاج کا کام کرتا ہے اور وہ گھر پہ بلاتا ہے شادی وغیرہ کی یا کوئی تقریب منعقد کرتا ہے تو اس کے ہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, سورۃ البقرہ میں وارد ہے.
उसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कि हलाल चीज़ें, पाक व साफ चीज़ें तुम लोग खाओ, क्योंकि हलाल चीज़ें खाने का हुक्म है और हराम से या हराम चीज़ें खाने से जो मना किया गया, क्योंकि हराम की चीज़ें खाने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है और एक गुनाह का काम भी है, और इसकी वजह से इबादत और नेकियां, दुआएं वगैरह जो है ये कबूल नहीं होती बल्कि वापस कर दी जाती हैं। और उसके बाद जो है इसकी वजह से यानी हराम कमाई, हराम के खाने की वजह से मुआशरे में खलल होता है, क्योंकि जिसका माल खाया जाए वो मजलूम बनता है और जो नाजायज़ माल खाता है वो जालिम के तौर पर शुमार होता है, जो कि मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। इस माने में जो है ये जो हरकत है ये गुनाह का काम, अल्लाह को नाराज करने वाला काम, और फिर यानी हुकूकुल्लाह में कोताही, हुकूकुल इबाद में कोताही, ये काम जो है इस तरह यानी गुनाह के तौर पे ये गलती शुमार होती है। अब उसके बाद से भाई एक तो होता है किसी का माल 100% जो है वो हराम का है, इसमें उलमा ने मना किया कि आप उसके घर में ना खाएं, और एक होता है कि किसी के पास जो है दो किस्म की आमदनी होती है, कुछ माल हराम का भी है, कुछ माल हलाल का भी उसके पास, तो इसमें आप ये समझ के दावत कबूल कर सकते हैं कि इसका जो माल है वो हलाल कमाई में से मुझे खिला रहा हो। और तीसरी बात यहाँ पर इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने एक वजाहत की से भाई कि जो हराम का माल होता है वो दो तरीके का होता है, एक हराम ली नफ्सी ही और एक दूसरा हराम ली गैरी ही। हराम ली नफ्सी का मतलब यह होता है कि एक बंदा जो है किसी और का जो है अनाज या चावल या गंदुम या रोटी या मुर्गी बकरी चोरी करके फी नफ्सी ही उसे उठा के ले आया और वो आपको दे रहा है, तो फिर खिला रहा है दावत में, तो फिर ये हराम फी नफ्सी, हराम ली नफ्सी ही है। लेकिन एक जो है मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है लेकिन गलत जगह पे उसकी मेहनत हो रही, सूद की कमाई मिसाल के तौर पे, यह हराम ली गैरी ही इसे कहा जाएगा। ऐसे लोगों की दावत कबूल की जा सकती है। इसमें उन्होंने इब्न उसैमीन वगैरह ने जो दलील पेश की है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी जिंदगी में आपको मुसलमान भी दावत देते सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, उसी तरह गैर मुस्लिम भी दावत देते, और मदीना मुनव्वरा में जो या मदीना मुनव्वरा के बाहर जो बसते थे लोग, उनमें से एक यहूदी खातून ने खबर के अंदर आप प्यारे नबी को उसने दावत दी, आपने उसकी दावत को कबूल किया। और उसी तरीके से मदीने में बसने वाला एक यहूदी, अबू दाऊद की रिवायत है कि उसने जो है नबी करीम को रोटी और सालन जो है पेश किया दावत में, तो प्यारे नबी ने उस दावत को कबूल करके तनावुल फरमाया। हालांकि यहूदी जो इस माने में मशहूर थे कि वो सूद का माल खाया करते थे। तो ये दलील जो है शेख इब्न उसैमीन, इब्न बाज दोनों उलमा ने दलील पेश की। इस माने में अगर इस तरह का मामला है तो आप जो इस तरह नहीं कि उनकी हिम्मत अफजाई हो जाए, बल्कि ये जाहिर हो, यानी जो मिसाल मैंने दी तो गैर मुस्लिमों का मामला था, और जो मुसलमानों के साथ आप इस तरह का हुस्न अखलाक का बर्ताव करते, किसी ने दावत दी, दावत आपने कबूल की, तो आपके न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है अपनी गलती जो उससे हो रही है तो उसकी इस्लाह हो न हो, तो फिर यानी आप उस दावत में जाए न जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर जाएंगे और जाकर इस्लाह करेंगे और उसको अच्छी बात बताएंगे जिसकी वजह से उसकी इस्लाह होने का इम्कान उम्मीद है, तो आप जाके उसके पास बैठे खाएं और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि उस बंदे की इस्लाह हो जाए इंशाअल्लाह। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इसरार अहमद साहब का सवाल था, वो भी खान साहब इसरार अहमद खान साहब, उनका मसला था कि रिश्तेदारों में नाराजगी हो जाती है भाई बहनों में, और किसी बिना पर अगर भाई बहनों के दरमियान आपस में बोलचाल बंद हो जाए तो उस पर इस्लाम क्या कहता है कि कितनी देर तक रहे, कब तक वो बंद की जा सकती है, उसके बाद फिर गुनाह शुरू हो जाएगा। इससे भाई वैसे तो दीन इस्लाम जो हुक्म दे रहा है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, और उसके बाद ये तो है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर जो है वो 11 है, और दूसरे नंबर पर जो बात हमें मिलती है कूनु इबादल्लाहि इख्वाना, कि तुम लोग तमाम के तमाम मुसलमान अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के रहो। तो ये ताकीद हमारे पास हम सब लोगों के पास पेश की गई है। और तीसरी बात यह है कि मुसलमानों के किसी के भी लोगों के आपस में किसी की तेज ज़बानी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या सामने वाला जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाए, इसकी वजह से जो है आपस में नाराज़गी होने का इम्कान रहता है। लेकिन ताकीद ये की गई, तालीम दी गई है कि इस नाराज़गी को दूर किया जाए, और उसके बाद जो है नाराज़गी किसी के अंदर गुस्सा आता है और शैतान जो है गुस्से को भड़काता है, उसके बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो फिर इसके बारे में 3 दिन से ज्यादा यानी कत्ए कलाम से, यानी आपस में जो है
ایک دوسرے کی بات چیت بند کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ اگر آپس میں بات بند بھی ہو جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ دونوں میں سے جو شخص آگے بڑھ کر پہلے سلام کرے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ رہتا ہے. یہ ہو گئی دوسری بات. تیسری بات یہ ہے اگر کسی بندے کے بارے میں کسی کو بھی شکایت ہو کہ وہ بندہ اس طرح تیز زبان ہے یا پھر ناراض کرنے والی بات کرتا ہے تو پھر آپ اس سے جو ہے سلام کی حد تک تو رکھیں. آپ سلام خیر اس حد تک تو آپ یعنی بات اور گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ زیادہ باتیں کریں پھر کچھ باتیں سنیں پھر ناراضگی بڑھے. تو جس شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یعنی اس سے بات کرنے سے ان سے بات کرنے سے ناراضگی ہوتی ہے تعلقات جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں تو آپ باتیں اسی حد تک کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کے اندر بتایا آیت نمبر 53 میں بلکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 میں کہ وقولوا للناس حسنا کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو. تو یہاں پر بھلی بات کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کی بنیاد پہ لوگوں کو چاہیے کہ بھلی بات کرے. اسی طرح اللہ کا حکم یہ بھی ہے وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا کہ لوگوں کو جو ہے بھلی بات کرنی چاہیے ورنہ شیطان جو ہے ایسی باتوں سے جو قبیح باتیں ہیں جو ناپسند قبیح یعنی جو پسندیدہ باتیں نہیں ان کی وجہ سے آپس میں جو جھگڑا ڈال دیتا ہے ناراضگی ڈالتا ہے اور آپس میں جھگڑا یہ جو ہے انسان کی نیکیوں کو کم کرنے والا سبب بنتا ہے. اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے انسان کے ثواب میں کمی آتی. اسی لیے اپنے آپ کو ایسی پریشانی سے بچانے کے لیے آپ اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ باتوں کو جاری رکھیں لیکن زیادہ باتوں کا فائدہ نہیں ہے صاحب. اپنا وقت جو ہے فائدہ یعنی جو کام آنے والے اسباب ان میں استعمال کریں. جو فضول باتیں ان سے چاہے وہ اچھا دوست ہو یا پھر برا ہو اسے زیادہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ورنہ زیادہ باتیں کریں گے غیبت نکلے گی پھر فضول باتیں آئیں گی وقت آپ کا ضائع ہوگا. ایسی باتیں کریں جن سے فائدہ ہو اور جب آپ کو پتا ہے کہ ان باتوں میں فائدہ نہیں ہے تو خاموش ہو جائے. جیسے خود پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت کہ اگر کسی کے دل میں اللہ و آخرت پہ ایمان ہو تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. یہ طریقہ اگر اپنائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعلقات اچھے رہیں گے اور بہتر و برقرار رہیں گے. جیسے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. اور چونکہ مولانا سوال میں انہوں نے بھائی بہنوں کا آپس میں بول چال بند کر دینے کا ذکر کیا تھا تو بھائی ایک خیال ایک تجویز ذہن میں ہے اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے اپنے کسی بھائی بہن سے بول چال بند ہے اور وہ آپ کے وطن میں ہے آپ یہاں پر ہیں تو کئی افراد ہیں بھائی بہن ہوتے ہوئے ان سے بات چیت نہیں ہوتی مہینوں گزر جاتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہوتا گفتگو نہیں ہوتی. لیکن اگر ناراضگی کی وجہ سے ہے تو پھر اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ کسی دن ٹیلی فون کر لیا السلام علیکم بس خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا اتنا کہہ کے آپ تھوڑی سی سلام خیریت پوچھی بچے ٹھیک ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے نا اچھا جی خدا حافظ اتنا کہہ دیں تو اجر آپ کو مل جائے گا سبقت آپ لے جائیں گے. اور اچھے انداز میں اچھے طریقے سے جب آپ ایک اچھے رویے کا مظاہرہ کریں گے تو ان کا دل بھی نرم پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی وقت پھر وہ آپ سے آپ کی گفتگو اور رابطہ بحال ہو جائے گا. لیکن اگر لمبی کالیں کریں اور اس میں تم نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے تو وہاں پر آ کے پھر جب اس طرح آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے نا یا کسی کو مورد الزام ٹھہرانے بیٹھیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی پھر اصلاح نہیں ہو پائے گی پھر قریب قربت نہیں ہوگی بلکہ اور ہو سکتا ہے دوری ہو جائے. جس سے اس میں دو تین باتیں آپ نے پیش کی جو حدیث میں ملتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ میٹھی بات یہ بھی جو ہے نیکی ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلایا. دوسری توجہ جو دلائی صاحب کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم کہ تم سیدھے انداز میں یعنی سامنے والوں کی بات کا جواب اچھی طرح دو گے میٹھے انداز میں تو پھر جو تمہارا جانی دشمن جو رہا ہوگا وہ بھی تمہارا جو ہے جگری دوست بن جائے گا. تو جو الفاظ آپ نے بتائے صاحب بھائی ان کی وجہ سے انسان سامنے والے کا دل جیت سکتا ہے اور اس کے بعد جو ناراضگیاں ہیں وہ ناراضگیاں بھی کم ہو سکتی ہیں مٹ سکتی ہیں اور ختم بھی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. اور گزشتہ حلقے کا آخری سوال تنویر عالم صاحب کی طرف سے تھا اور وہ پوچھ رہے تھے کہ انما المؤمنون اخوہ اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آیت یا یہ حصہ کس موقع پر نازل ہوا؟
جس صاحب یہ سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے اس کے اندر بلکہ عمومی طور پر سورۃ الحجرات میں صاحب بہت ساری اخلاقی تعلیمات ماشاءاللہ پیش کی گئیں، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق الرسول، حقوق العباد، یہ سب کے سب حقوق ان کے بارے میں توجہ دلائی گئی. اور جہاں تک اس آیت کا جو شان نزول صاحب اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال پیش کیے، لیکن بعض مفسرین دوسرے مفسرین کی تردید کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مفسر نے ایک واقعہ پیش کیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ واقعہ جو اس آیت سے بہت پہلے تھا، کسی نے کہا کہ واقعہ بہت بعد میں تھا. اسی لیے مفسرین نے ایک لفظ پیش کرتے ہیں بھائی کہ وہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جب قرآن کو سمجھنا آپ چاہتے ہیں تو مخصوص سبب کی طرف توجہ مت دیجیے کہ بلکہ عمومی الفاظ جو ہے کس بات پر دلالت کرتے ہیں تو آپ ان سے استفادہ کیجیے. کہ ہو سکتا ہے شان نزول کچھ بھی ہو. شان نزول اس وقت ہم دیکھیں گے صاحب بھائی جبکہ اگر کسی آیت کا معنی مطلب مفہوم تفسیر سمجھ میں نہ آئے، پھر ہم گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو شان نزول اس کا کیا ہے اس کی روشنی میں یعنی وضاحت حاصل کرنے کی کوشش ہیں. لیکن جب یہ بات واضح انما المؤمنون اخوۃ کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کچھ پہلے بتایا کہ آپس میں عداوت کو دور کریں یا کم از کم اس عداوت کو دور کرنے کے لیے جو ہے خود ان کے آپس میں عداوت دور نہیں ہو پا رہی ہے تو فاصلحوا بین اخویکم کے مسلمانوں کے درمیان ایسے نیک لوگ، شریف لوگ، سمجھدار لوگ ہو، قابل لوگ ہوں جو اس طرح کی اصلاح کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہوں. تو صاحب یہ معاملہ صرف جو ہے شوہر و بیوی، بھائی بہن کے درمیان ہی نہیں بلکہ دو دوستوں کے درمیان، جو دو قبائل کے درمیان، دو ممالک کے درمیان جو مسلمان ہوں تو ان کے درمیان مصالحت کروانے کی جو ہے تاکید و تعلیم ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں گے تو پھر جو ہے خاندان مضبوط ہوگا، قبیلے مضبوط ہوں گے اور ممالک مضبوط ہوں گے تو ایک اسلامی قوت جو ہے مضبوط ہو سکتی ہے. ویسے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے آدم و حوا سے پیدا کیا. تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انسان جو آدم و حوا کی اولاد ہے. تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جو ہے آپس میں بغیر کسی جھگڑے کے مل جل کر رہیں. دین اسلام کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے. جس جزاک اللہ خیرن. اور اس دین اسلام کی اس بات کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ بھئی ہمیں وطن کے حساب سے تقسیم نہیں کرنی بلکہ دین کے حساب سے تقسیم کرنی ہے. ہم ایک ملک کے ہوں، دوسرے ملک کا ہو، اگر وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہے، آپ بھائی ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اگر اپنا کوئی رشتہ دار بھی ہو، سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اور اسلام پر نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی نہیں. ہمارا بھائی تو وہ ہے جو مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ ہمارے بھائی ہیں. اس احساس کو بطور خاص آج کے دور میں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح ہم توجہ دیتے رہیں گے. اور یہ ہوئے گزشتہ ہفتے کے سوالات. اب ہم ایس ایم ایس کے سوال کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کے سوالات کی طرف آئیں گے. 31 نمبر سے سوال ہے کہ کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی استغفر اللہ کہتے ہیں اور کوئی اللہم انت السلام. ان میں سنت طریقہ کیا ہے؟ جس صاحب اس سلسلے میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ نماز یا فرض نماز کے بعد بہت ساری مسنون اور معصورہ دعائیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے مذکور ہیں اور مروی ہیں اور وارد ہیں. اور تقریباً اکثر دعائیں جو ہے بخاری میں اور مسلم میں صحابہ کرام سے جو ہے وارد ہیں. اور جو صحابی جس دعا کو سنتے تھے اسے یاد کر لیتے تھے اور جو صحابی نبی کریم کی نماز کے فوراً بعد سنتے اس دعا کو انہوں نے پیش کر دیا اور کسی صحابی نے کچھ تاخیر سے کوئی دعا سنی اس کو پیش کر دیا. اس طرح صحابہ کرام نے متعدد دعاؤں کو پیش کیا. تو دعائیں اور اذکار تو بہت ساری ہیں صاحب بھائی، لیکن موصوف نے صرف 3 باتوں کے بارے میں دریافت کیا ہے. اس میں سے ایک ہے صاحب بھائی، پہلا لفظ کیا ہے صاحب بھائی؟ اس میں اللہ اکبر. پہلا اللہ اکبر. جی. تو اب اس کے بارے میں صاحب اللہ اکبر کے بارے میں گزشتہ یعنی کسی بھائی صاحب نے جو ہے سوال کیا تھا، اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا بخاری اور مسلم میں یہ حدیث وارد. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ما کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز سے سلام پھیر چکے ہیں، تو اس کا علم ہمیں کیسے ہوتا کہ جب آپ جو ہے اونچی آواز سے تکبیر کہتے تب جو ہمیں اطلاع ملتی، یعنی آپ جو ہے سلام جو پھیرتے اتنی بلند آواز نہ ہوتی جتنی بلند آواز تکبیر سے ہوتی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کے کئی علماء نے کہا کہ نماز کے فوراً بعد، چونکہ انہوں نے کہا کہ سلام یعنی سلام پھیرنے کا علم ہوتا تکبیر کے ذریعے، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر کرنا یا تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یا مستحب ہے۔ لیکن صاحب گزشتہ ہم نے بات پیش کر دی کہ کئی علماء ایسے ہیں جو اس بات سے متفق نہیں، ان کا کہنا یہاں تکبیر سے مراد جو ہے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم جو استغفر اللہ بلند آواز سے کہتے تھے، تو تکبیر سے مراد یہاں پہ جو ہے اللہ اکبر نہیں بلکہ بلند آواز سے استغفر اللہ کہنا یہ مراد ہے۔ یہ علماء اللہ اکبر کہنے سے منع کرتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ مسنون نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے چونکہ اس صحابی نے تکبیر کا لفظ استعمال کیا ہے صراحت کے ساتھ، اور تکبیر کی وضاحت اللہ اکبر سے ہی کی جاتی، اسی لیے ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے اللہ اکبر کہیں۔ اب یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان نامی صحابی سے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اذا انصرف من صلاتہ، جب آپ جو ہے نماز سے سلام پھیرتے تو استغفر ثلاثا، 3 دفعہ آپ جو ہے استغفار کہتے، اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے 3 دفعہ استغفار کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 3 دفعہ کہیں۔ اب اس کے فوراً بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم یہ فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو ان دونوں احادیث کی روشنی میں صاحب بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کون سی دعا ہوتی ہے، کون سا ذکر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر کون سا ذکر، اور تیسرے نمبر پر کس ذکر کی باری آتی ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے اذکار جو احادیث میں مروی ہیں تو آپ ان کو بھی پڑھیں، لیکن اس میں صاحب جو باقی اذکار کا ذکر جو ہے ان میں ترتیب مذکور نہیں ہے، اسی لیے آپ کسی ذکر کو پہلے پڑھیں، کوئی ذکر بعد میں کریں۔ مثال کے طور پر جو ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی ایک ذکر ہے جو ابو داؤد احمد میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 یا 34 بار، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ کر جو ہے تعداد کو 100 کے ساتھ مکمل کرنا۔ ان اذکار کے اندر آپ جو ہے اگر کچھ بھی تقدیم و تاخیر کر دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان تمام پر انشاءاللہ ثواب و اجر حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں اور سلام پھر کے فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بیٹھے ذرا اللہ کی تسبیح بیان کر لیں، تکبیر کر لیں، اس کے بعد پھر اب آتے آج کے سوالات کی طرف۔ ندیم خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص معذور ہے اور وہ اس کا اور کوئی رشتہ دار بھی اس کے پاس نہیں ہے اور جسمانی طور پر اس حد تک معذور ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھانا کھا سکتا ہے، خود نہ منہ دھو سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ غسل، نہ، تو ایسے فرد کے لیے اگر کوئی اجنبی آدمی اس کی خدمت کرنا چاہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہے تو پردے کے مقامات کے حوالے سے غسل یا استنجا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں کس حد تک آپ اس کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کریم آپ جو ہے مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، تو ہر ایک ناجائز جو منظر ہوتا ہے اس سے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معذور ہو جو استنجا نہیں کر سکتا ہے، طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے، وضو غسل وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، تو بے شک آپ جو ہے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی مدد سے اگر اس کا وضو ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کی نماز آسان ہونے میں آپ نے چونکہ مدد کی ہے تو بے شک آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اسی طرح غسل کا معاملہ بھی ہے، اور یا جہاں تک جو ہے جو قضاء حاجت کی بات آتی ہے یا پھر ستر پوشی کی جو بات آتی ہے
کہ جس حد تک ہو سکے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اگر اس کی صفائی آپ کرتے ہیں اور اس صفائی کے اندر اس کی طرف نظر ڈالے بغیر, اس کو دیکھے بغیر صفائی حاصل ہو سکتی ہے, آپ صفائی کریں. اور اگر دیکھنا ہی پڑے, جیسے بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں جو ہے وہ شریک ہیں, ایڈمٹ ہے, سو رہے ہیں, اور ان کی صفائی جو ہے نرسز جو ہے مردوں کے لیے مرد حضرات, خواتین کے لیے جو خواتین نرسز ہیں تو وہ خدمت کرتے ہیں اس طریقے سے, تو ان کو جو ہے ان کے اعضاء کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے, چاہے یعنی وہ نماز پڑھنے والے ہو نہ پڑھنے والے ہو, برابر صفائی ہوتی رہتی ہے, ورنہ گندگی جمع ہو جائے تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے, اور صفائی کے بھی خلاف, علاج کے بھی خلاف. اس طرح جو ہے یہ جو ہے خدمت کرنے والے اس طرح برابر خدمت کرتے رہتے ہیں. اس معنی میں جو ہے کوئی مجبوری کی حالت ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یا پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اگر دیکھے بغیر, ہاتھ لگائے بغیر, جیسے آپ جو ہے جیسے بھائی جو پریشر سے جو دباتے ہیں اس کو یعنی کہ انگلش میں جو لفظ انگریزی میں یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, جو جی ہینڈ پمپ جو ہے نا, شتاب جسے کہتے ہیں عربی میں, تو آپ اس کو استعمال کریں. جیسے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, اس کے ذریعے بھی صفائی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ صفائی کرنا چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں میں جو ہے گلوز پہنیں, یعنی جو دستانے پہنیں. اس طرح حتی الامکان جو راستے اپنا سکتے ان کو آپ اپنا کے صفائی کر سکتے ہیں, تاکہ اس بندے کی صفائی ہو اور جو اس کا جسم صاف ہو اور وضو صحیح ہو, نماز صحیح ہو, تو جب اس کو ثواب ملے گا تو انشاءاللہ آپ بھی برابر ثواب کے مستحق بنیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جس حد تک جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حق اس حد تک ڈریے, اور جو آپ کے اختیار سے باہر ہے تو پھر آپ جو سہولت اس کے اوپر آپ عمل کریں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر مولانا. اور اسی ضمن میں زیر ناف بال صاف کرنے والا مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس کے لیے کیا کریں گے؟ جی صاحب, یہی بات جو ابھی پیش کی گئی کہ اگر ایسا بھی مسئلہ ہے تو پھر ہاتھوں میں دستانے پہنے, اور اگر آپ یعنی دیکھے بغیر تو ان بالوں کو آپ ہٹا نہیں سکتے, تو آپ کو تو دیکھنے کی مجبوری آتی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دیگر جو سرجریز ہوتی, آپریشنز ہوتے ہیں, ان کے اندر ان بالوں کو ہٹانا ہوتا ہے, تو تب لازماً جو ہے ہاسپٹل کی طرف سے خدمت کرنے والا آتا ہے, ان بالوں کی صفائی کرتا ہے. تو اس یعنی جو مجبوری کا معاملہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, کہ کسی واجب کو انجام دینے کے لیے کسی کام کو ادا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ جو ذریعہ ہے وہ بھی اس موقع پر واجب بن جاتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے یہ تمام کام اس موقع پر آپ کے لیے جائز ہو جاتے ہیں, منع نہیں ہوتے. جس حد تک آپ بچ سکتے بچیں, جس میں بچ نہیں سکتے تو پھر آپ اس پہ عمل کریں, اس پہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جسے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن. دوسرا سوال ندیم خان صاحب کا کہ کوئی شخص ہے جو بار بار خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہو, اور ویسے بھی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ پریشانیاں تو آتی ہیں, آپ پریشان نہ ہو. اور اس کی پریشانی اگر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سن کے خود پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ جو بار بار کسی کا خواب میں آنا, یہ کوئی خاص اشارہ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو؟ اس صاحب, جہاں تک خوابوں کی بات آتی ہے تو اکثر علماء نے جو تحقیق پیش کی کہ خواب ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں بشارت کے طور پر, اور دوسرے نمبر پر جو ذہن میں انسان کے ذہن میں جو خیالات گزرتے رہتے ہیں, یا پھر کچھ مدت پہلے بہت سارے مناظر اس نے دیکھے ہوں, یا پھر عنقریب کچھ مناظر دیکھے ہوں, یا پھر کچھ باتوں کے بارے میں ذہن میں وہ بندہ سوچتا رہتا ہوں, تو پھر ایسے خیالات بھی خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو ہے شیطان کسی کو بھٹکانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے بھی جو ہے ایسے خیالات کو خواب کی شکل میں پیش کر دیتا ہے. تو یہ خواب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اور چونکہ موصوف جو کہہ رہے صاحب بھائی کہ ان کو یعنی اطمینان دلایا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ خواب میں آ کر غلط بات بتائیں کہ تم فلاں نماز چھوڑو, فلاں نیکی چھوڑو, تلاوت چھوڑو, نعوذ باللہ, یا کوئی گناہ کرو, تو پھر جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ غلط خواب ہے. ورنہ کوئی خواب ایسا آتا ہے آپ کو کہ کوئی آ کر آپ کو یہ بتائے کہ آپ اطمینان سے رہیں, سکون سے رہیں, مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے بشارت, اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ذریعے آپ کی یا نصیحت کروانا چاہتا ہے, تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کی حقیقت تو نہیں بتا سکتے کہ حقیقت میں بات کیا ہے, لیکن اس خواب سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, تب فائدہ اٹھائے, استفادہ کیجئے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اقبال الدین صاحب کا سوال کہ 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت امام کے ساتھ مل گئی ہیں, 2 رکعت جو بعد میں ادا کر رہے ہیں اس میں
فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی. یہ جواب دیا گیا تھا یہاں سے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل مانگنا چاہ رہے ہیں. یس صاحب، اس کی دلیل جو ہے بہت آسان ہے. علمی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں اور جو یعنی لاجیکل جو ہوتی ہے، لاجک کی دلیل بھی انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہاں پہ صاحب بھائی علمی دلیل جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان سے آؤ، اور فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، ایک اور روایت میں وما فاتکم فقضوا، کہ امام کے ساتھ جو کچھ تم کو جتنے رکعت مل گئیں امام کے ساتھ شامل ہو کر تم لوگ ان کو ادا کر لو، اور جو کچھ رہ گئی ہوں ایسی صورت میں ان کی تکمیل کر لو. اور جو فقضو کا لفظ آیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ فاتموا اور فقضو میں کوئی معنی میں فرق نہیں ہے، کیونکہ قضا کا لفظ بھی اتمام کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر بتایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو تم زمین میں روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو. یہااں پہ اس کا مطلب جو قضا نہیں ہے. اسی طرح فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم لوگ اپنے جو ہے حج کے ارکان ادا کرو، اس کے بعد جو ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یہاں پر بھی جو مناسک حج کے اعمال ادا کرنے کا جو ذکر ہے اس کا مطلب قضا نہیں بلکہ تکمیل ہے. تو یہاں پر فَأَتِمُّوا اور فَقْضُوا دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ جو کچھ امام کے ساتھ تم کو رکعت مل جائے ان کو امام کے ساتھ مکمل کرو، اور جو رکعت رہ گئی ہو تو تم ان کی تکمیل کر لو. اب یہاں پر صاحب بھائی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی حدیث کی روشنی میں کہ تکمیل کیسے ہوتی ہے. تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ جب امام کے ساتھ شامل ہوئے تو جو رکعت آپ کو پہلے ملی وہ آپ کی پہلی، پھر دوسری، اس کے بعد تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ تیسری اور چوتھی. کوئی نہیں کہتا کہ بھی پہلے تیسری چوتھی پھر تکمیل ہوگی. پہلی یعنی شروع تو ہوگا 3 اور 4 سے، پھر تکمیل ہوگی 1 اور 2 سے. تو یہ شخص، یہ ایسی بات کوئی بھی شخص نہیں کہے گا. یہ ہو گئی ایک بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی یعنی جو مختلف نمازیں ہیں 5 وقت کی نمازیں، ان کے بارے میں علماء جب یہ کہتے ہیں کہ ترتیب کو الٹا نہیں جا سکتا، تو پھر رکعت کے بارے میں کوئی کیسے کہے گا کہ ترتیب کو الٹ دیجیے آپ، کہ پہلے تیسری رکعت پڑھیں، پھر چوتھی پڑھیں، پھر پہلی پڑھیں، پھر دوسری پڑھیں. تو یہ بات جو ہے یعنی اسلامی جو دلائل ہیں ان کے بھی خلاف پڑتی ہے، اور انسان جو عقل مندی اس کے بھی خلاف بات ہوتی ہے. اسی لیے آپ اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور صاحب اس میں موصوف کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ جب نماز میں شامل ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا فرق رہتا ہے. فرق کا مطلب ہم اس طرح سمجھائیں گے کہ جب جا کے شامل ہوتے ہیں اور جب مثال کے طور پہ عشاء کی نماز میں شامل ہوئے، اب تیسری رکعت آپ کو ملی ہے، تو جب آپ تیسری رکعت میں شامل ہوں گے تو سبحانک اللہم اگر آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ آپ کی چھوٹ جائے گی، اسی لیے سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اس کے بعد امام صاحب تیسری رکعت اگر طویل کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں. طویل نہیں کرتے، اتنا موقع نہیں دیتے، سورۃ الفاتحہ پہ اکتفا کریں. اور چوتھی رکعت اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں. امام صاحب وقت دیتے ہیں تو آپ ایک اور سورت پڑھ لیجئے، ورنہ صرف سورۃ الفاتحہ پہ اکتفا کریں تو آپ کی 3 اور 4 2 رکعت ہو گئی. اور تشہد کے بعد امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. تو جب وہ کھڑے ہوں گے آپ تو پھر تیسری اور چوتھی رکعت آپ کی ہوگی. تو تیسری رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اسی طرح چوتھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد جو مزید جو سورت پڑھنے کی بات ہے صاحب، تو یہ تو علماء کے پاس جو ہے مسنون ہے، اسے علماء نے جو ہے واجب نہیں کہا. تو اس معنی میں جو ہے یا اگر آپ موصوف کسی بھی مسلک پہ عمل کرنا چاہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت چھوٹ جاتی ہے تو وہ مسنون جو ہے وہ عمل چھوٹ رہا ہے، جس میں موصوف کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ آرام سے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اطمینان سے نماز ادا کریں، ثواب حاصل کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی رکعت چھوٹنے نہ پائے، بلکہ شروع سے امام کے ساتھ نماز پڑھیے تاکہ جماعت کا مکمل ثواب حاصل ہو جائے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور چونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال فرمایا تھا مولانا کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس میں پھر بس آمین کہہ کے اس کے بعد کچھ پڑھنا منع ہے. منع نہیں ہے بھائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ نہیں بس آپ اگر تیسری رکعت میں سورت نہیں پڑھ سکتے، تیسری رکعت میں اگر سورت پڑھ لی تو غلط ہو جائے گا. غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. گزشتہ حلقے میں ایک دفعہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ بتایا تھا نا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 3 نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تیسری رکعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے،
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ये पढ़ा करते थे। तो जब उन्होंने ही उस सहाबी ने जिक्र किया हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से और रज़ियल्लाहु अन्हु भी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वो किस तरह ये पढ़ते थे, मैं अब वो जो मैं पढ़ता था वो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये पढ़ा करूंगा। तीसरी और चौथी रकात की बात हो रही है। और वो भी आप क्या पढ़ते थे? कहते मैं तो सूरह इखलास पढ़ता था। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ये सूरह इखलास तीसरी और चौथी रकात में पढ़ लिया करते थे। और जब उन्होंने पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि आइंदा मैं भी यही पढ़ूं। तो इसलिए तीसरी और चौथी रकात में भी पढ़ना जायज है, ये मना नहीं है। इसको नहीं इस तरह ना लीजिए कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसकी नमाज ज़ाया होगी या उसको गुनाह होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। यानी पहली और जो दूसरी में सूरतुल फातिहा के साथ मजीद सूरत को मिलाना ये मसनून है। तीसरी और चौथी में जो है अगर कोई कभी पढ़ लेता है कोई हरज नहीं, इसका भी सबूत मिलता है, इसीलिए मौसू घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब्दुल माजिद साहब सूरह एक आयत के हवाले से पूछ रहे हैं, सूरह कहफ की आयत अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। तो ज़ीनत के हवाले से वो इस उलझन के शिकार है कि ये गोया कि कोई ऐसी चीज है जो पसंदीदा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फिर सबके लिए है या सबके लिए पसंदीदा नहीं होनी चाहिए, इसकी क्या वजाहत फरमाइएगा? जिस सब यहाँ पर मौसूफ के जहन में जो बात आई है कि माल और औलाद जो है ये जीनत है, बेशक अल्लाह ताला ने इनको जो है जीनत के तौर पे शुमार किया है। और खुद अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है साहब भाई के फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। इसका मतलब क्या होता है? माल ही तो है कि आप माल कमाएंगे, माल के जरिए आप हलाल कमाई हलाल रोजी खाएंगे और बीवी बच्चों को खिलाएंगे और हुकूक अदा करेंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, ज़कात देंगे और उसी तरह उम्मत इस्लामिया की मदद करेंगे, दीन इस्लाम को फायदा पहुंचाएंगे। तो माल ना होगा तो फिर करेंगे क्या? तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने माल कमाने से कभी भी मना नहीं किया, बल्कि इन तरक खैरन अल वसिया, इन तरक खैरन उलमा ने कहा यहाँ पर खैर से मुराद माल है। अल्लाह ताला ने माल को खैर के नाम से याद किया है। और उसके बाद जो है जहां तक बनून औलाद की जो बात आई है तो औलाद के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि अल्लाह ताला ने मुबाशरत का जिक्र करके फरमाया कि अपने लिए आगे यानी मुस्तक़बिल का इंतजाम कर लो, यानी औलाद का इंतजाम कर लो। मुबाशरत के बाद जो औलाद होती है वो तुम्हारे लिए फायदे की चीज है। तो अल्लाह ताला ने माल और औलाद को तुम्हारे लिए फायदे की चीज के तौर पे शुमार किया है। और ये जो इंसान के लिए जीनत है तो ऐसी जीनत जो कि इंसान जिसे पसंद करता है, लेकिन इस जीनत को अल्लाह ताला ने हराम या नाजायज नहीं करार दिया। लेकिन उस आयत के बाद सभी दूसरा जो हिस्सा है कि वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, कि आप अगर माल और दौलत में यानी माल और औलाद में मसरूफ होकर अगर आखिरत के लिए अमल करना छोड़ देंगे या नेकी कमाना छोड़ देंगे बाल बच्चों में मसरूफ होकर, तो फिर ये महरूमी की बात होगी। इसीलिए अल्लाह ताला तरगीब दे रहा है कि वल बाक़ियातुस सालिहात, यानी आइंदा चलकर काम आने वाले जो आमाल हैं, खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन, वो ज्यादा बेहतर हैं कि अंजाम के लिहाज से, व खैरुन अमला, के तुम्हारे रब के पास वो बेहतर हैं। तो अल्लाह ताला ने जो तरगीब दी है वो ये है कि आप बेशक इनसे इस्तिफादा करें और इन्हीं को जो है आप अपने लिए फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कि माल को यानी दुनिया में भी दुनिया के कामों के लिए, आखिरत के कामों के लिए, दीन के कामों के लिए आपने इस्तेमाल किया। औलाद को आपने नेक बनाया ताकि औलाद फिर जो है नेक बने, आपकी नेक नामी का सबब बने, आपके हक में दुआ करे। तो ये माल और दौलत जो है, माल और औलाद, ये दोनों चीजें जो है इंसान के लिए बाक़ियातुस सालिहात के तौर पे ये दोनों चीजें काम आ सकती हैं। नमाजों की तरह, रोजों की तरह, ज़कात, हज, उम्रा, माँ बाप की खिदमत, इनकी तरह माल और औलाद भी बाक़ियातुस सालिहात, ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह बन सकती हैं। जिस ये तस्वुर अपने जहन में मौसूफ को रखना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और वरना एक और नुक्ता छोटा सा जहन में आया है। बिल्कुल साहब भाई, सूरह कहफ ही में जब अल्लाह ताला दो अफराद के बात बयान फरमाता है तो उसमें भी तो यही फरमाता है ना कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया था, औलाद दी थी, और वो कहते मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने ये कुछ दिया है। यहाँ आके वो मनफी पहलू
اور اس نے اختیار کر لیا, مال بھی اور اولاد بھی, اس پہ فخر کرنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ چونکہ میں اس دوسرے غریب مسکین آدمی سے جو نکما تھا, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا, اس سے میں بہتر ہوں, میں زیادہ اچھا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو اس طرح اس پہ مال و دولت پہ گھمنڈ کا آ جانا یا یہ غرور آ جانا کہ چونکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے, تو یہ منفی سوچ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. باقی زینت کا ہے, اس پہ قرآن کی بہت سارے سورہ بنی اسرائیل, اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ خرچ کرنا ہے تو کیسے خرچ کرنا ہے, ایک دم کھلے ہاتھ نہیں چھوڑ دینے اور ایک دم اپنے گردن سے باندھ بھی نہیں لینے. یہ ساری یہ آیات بھی ذرا دیر میں رکھ لیجیے گا. جی صاحب. عبد الماجد صاحب کا دوسرا سوال وطر کے بارے میں کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی وطروں میں یا کہ رکوع کے بعد؟ اس سے بھائی جو موصوف کا سوال تھا قنوت وطر قنوت نازلہ, تو قنوت نازلہ کے سلسلے میں جو ہے کئی روایات آئی ہیں. بعض روایات میں جو ہے رکوع سے پہلے کا ذکر ہے, بعض روایات میں رکوع کے بعد کا ذکر ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں, خاص طور پر صلاۃ الوتر کے سلسلے میں ابن تیمیہ, ابن عثیمین وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں روایات آئی ہیں, لیکن وطر کے بارے میں جو روایت ہمیں ملتی ہیں تو ان میں جو ہے صلاۃ الوتر کے بارے میں زیادہ تر روایات جو ہے رکوع کے بعد والی ہیں. اور خاص طور پر جو ہے رکوع سے پہلے والا جو موقع ہوتا قیام جسے کہتے ہیں, تو قیام میں قرآن آیات کی تلاوت, سورۃ الفاتحہ دوسری سورت تلاوت ہوتی ہے. اور رکوع کے بعد والا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد لمبی دعا ہے. تو رکوع کے بعد عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یعنی دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو اس معنی میں جو ہے اگر کوئی بندہ اس بات کو اپناتا ہے کہ رکوع کے بعد وطر کی یعنی دعائے قنوت پڑھے زیادہ افضل, کوئی بندہ اگر پہلے پڑھتا ہے جائز ہے لیکن بعد میں پڑھنا افضل ہے. تو یہ علماء کی تحقیق ہے, تو علماء کے مختلف اقوال ہیں, ان میں سے جو ہے ہمیں اس بات پہ زیادہ اطمینان ہوتا ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. افسر صاحب کا سوال. وقت یا اللہ خیر, یہ تو ہمارے ساتھ ہر دفعہ ہو رہا ہے. چلیے سامعین, وقت نہیں اور مولانا توجہ داری, اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا. افسر بھائی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں نا روزانہ شہید ہو رہے ہیں, 2 3 4 5 فلسطین میں, ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلی ملاقات تک لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے اس پروگرام نور اسلام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. فی حفظ اللہ رعایتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.